अस्सलाम वालेकुम। डे 168 और अब डे 169 भी शुरू हो चुका है। गज़ा अपडेट्स के साथ हम जो है वो आपके सामने हैं। और आज की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि कल जो सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने करारदाद पेश की थी सीज़ फायर के लिए, और जिसका ड्राफ्ट जो है वो मुबहम था और बाहर भी नहीं आया था, उसको चाइना ने और रशिया ने वीटो कर दिया है। अल्जीरिया और गयाना ने भी उसके ख़िलाफ़ वोट डाला है। बाकी 11 मेंबर्स जो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं उन्होंने उसके हक़ में वोट डाला है, उसमें फ़्रांस भी शामिल है। और चाइना और रशिया ने उसको वीटो करते हुए ये बात कही कि ये इनफ नहीं है, इसराइल की मजम्मत नहीं की गई है, इसमें उनका कहना था। और उनका ये भी कहना था कि ये टेम्प्रेरी सीज़ फायर का सोल्यूशन नहीं है, टेम्प्रेरी सीज़ फायर है, ये फुल वो नहीं है। तो फ्रांस का ये कहना है कि वो अपनी ड्राफ्ट टिक कर रहा है रेजोल्यूशन, और जाहिर है कि अगर फ्रांस कोई चीज़ करेगा तो उसको अमेरिका जो है वो वीटो कर देगा, जहाँ तक मैं समझती हूँ। और अमेरिका एक इल्ज़ाम ये भी लगाया रशिया ने अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है और सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा है सीज़ फायर रेजोल्यूशन को, जबकि अमेरिका को सीज़ फायर रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है अगर वो इसराइल के ऊपर दबाव डाल के इस जंग को ख़त्म करना चाहे तो। और हम भी ये समझते हैं कि ये बात सही है कि अमेरिका को जो है वो किसी सीज़ फायर रेजोल्यूशन की या अक़वाम मुत्तहिदा में जाने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपना एड का लेवरेज इस्तेमाल कर सकता था कि वो इसराइल की एड बंद कर देगा, या इसराइल को असलहे की शिपमेंट जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये बात जो है वाज़ेह है कि अमेरिका जो कुछ कर सकता है वो उससे बहुत ज़्यादा है जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल कर सकती है। लेकिन अमेरिका ने ये करने के बजाय सिक्योरिटी काउंसिल में जाने को क्यों तरजीह दी, जबकि पिछले 5 महीने में 5.5 महीने में अमेरिका 3 दफ़ा आपके करारदाद सीज़ फायर की करारदाद को मुस्तरद कर चुका है। एक दफ़ा अक्टूबर में, एक दफ़ा दिसंबर में और एक दफ़ा फरवरी में। अब चीन और रशिया ने क्यों उसे मुस्तरद कर दिया? मुझे ऐसा महसूस होता है इस चीज़ का भी इम्कान है कि चाइना के भी ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, तो ये भी हो सकता है कि ये बात अंदर तय हो गई हो। ये पहली मर्तबा हुआ था कि अमेरिका जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ गया था सिक्योरिटी काउंसिल में, इससे पहले कभी नहीं हुआ दुनिया की तारीख़ में। और ऐसा क्यों हुआ? क्या उसकी वजह थी? रूस ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, वो इलेक्शन जीतने के लिए जो है वो बाइडेन इसको इस्तेमाल करना चाह रहा था। तो ये बात तो सही है कि 5.5 महीने में अमेरिका ने कभी भी सीज़ फायर की हिमायत नहीं की थी, और अभी भी जब की है तो बहुत ही ड्रामेटिक ये एक टर्न था। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि बहरहाल अमेरिका का जो 70% जो डेमोक्रेटिक वोटर है वो जो है वो सीज़ फायर चाहता है। ये इनके पॉल से सामने आ गई है ये बात। फिर एक बात ये भी सामने आई थी कि अमेरिका के 100 डेमोक्रेटिक पार्टी के 100 डोनर्स ने अमेरिकी हुकूमत को ये ख़त लिखा था सीज़ फायर रेजोल्यूशन से पहले कि हम आपकी माली मदद भी करते रहे हैं और हम अपनी एनर्जीज़ भी लगाते रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को कामयाब करने के लिए इलेक्शन में, लेकिन अब हमारा अपना डोनर हमसे ये पूछ रहा है, हमसे सवाल किया जा रहा है कि इसराइल का जो एग्रेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है और अमेरिका इस हवाले से क्या कर रहा है, और ह्यूमैनिटेरियन एड को इसराइल ब्लॉक कर रहा है, इस हवाले से अमेरिका क्या कर रहा है। तो डेफिनेटली इस किस्म के प्रेशर्स हैं। अनकमिटेड वोट की बात मैं आपको बताती रही हूँ कि आपके जो प्राइमरी इलेक्शन हुए थे वो हो चुके हैं, बाइडेन मुंतखब हो गया है, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ सियासी तौर पर बाइडेन को अभी तक, क्योंकि प्राइमरी इलेक्शन जो कि आपके पार्टी के अंदर होते हैं सदर को नॉमिनेट करने के लिए कि किसकी नॉमिनेशन जाएगी, ये प्राइमरी कहलाते हैं। और इन प्राइमरी में 5-6 स्टेट्स के अंदर जो एंटाई इसराइल जो लोग थे, या एंटाई जेनोसाइड कह लें, या एंटाई वॉर जो लोग थे, उन्होंने बजाय किसी कैंडिडेट को चुनने की उन्होंने ये वोट डाला कि हम अनकमिटेड हैं, अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे, हम कमिट नहीं कर रहे कि हम किसको वोट डालेंगे। तो इस वक्त तो बाइडेन को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर इलेक्शन में ये लोग निकल के नहीं आते नवंबर में, तो डेफिनेट डेमोक्रेटिक पार्टी की जो हार है वो यकीनी है। तो जाहिर है कि ये प्रेशर्स ऐसे हैं। फिर आप देखें अगर, तो बहुत से और जगहों से भी प्रेशर आ रहे हैं। मसलन यानी ये बात वाज़ेह तौर पर अमेरिका में कही जा रही है कि 30 साल से छोटी जो जनरेशन है, 30 साल से कम उम्र जो जनरेशन है, उसकी हमदर्दियाँ जो हैं वो फ़लस्तीन से इसराइल के मुकाबले में ज़्यादा हैं। तो ये बात सही है कि अमेरिका पे मुख्तलिफ़ तरह के प्रेशर अंदर से आ रहे हैं। फिर एक चीज़ ये हालिया दिनों में सामने आई है, जैसे बर्नी सैंडर्स ने ये बात कही कि अमेरिका को भी कनाडा की पैरवी करते हुए असलहे की जो तरसील है उसको रोक देना चाहिए, और हमें एक निकल भी नहीं देना चाहिए। मैंने उर्दू में पैनी का वर्ड यूज़ किया था, क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ जो है वो निकल को नहीं समझा जाता। निकल पैनी से भी ज़्यादा वर्थलेस एक सिक्का होता है, जो कि अब ज़ाहिर है कि मुस्तअमल नहीं है। तो बर्नी सैंडर्स ने ये बात कही। इसके अलावा रो खन्ना जो कि भारतीय निजात मेंबर हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी जो हियरिंग हुई डिफेंस मिनिस्टर की,
امریکہ میں یہ ہیئرنگز ہوتی رہتی ہیں جس میں متعلقہ جو وزیر ہوتا ہے یا متعلقہ جو عہدیدار ہوتا ہے اس سے سوال جواب ہوتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں فلاں سلسلے میں. اسرائیل اور حماس کی وار کے حوالے سے جو ہیئرنگ ہوئی اس میں رو کھنہ نے بڑی جارحانہ قسم کے سوالات کیے ڈیفنس منسٹر سے. پوچھا کہ آپ نے کہاں کہاں جو ہے وہ اسلحے کی ترسیل دی ہے اور کس کس طرح سے جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو ایڈ دے رہا ہے. اور اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی پوچھی کہ کیا امریکی لاء میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی ملک ہیومینیٹیرین ایڈ کو بلاک کرے تو اس کو ملٹری ایکسپورٹس نہیں جاری رکھی جائیں گی. اور یہ بات ڈیفنس منسٹر نے کہی کہ ہاں یہ بات لاء میں موجود ہے. تو اس لاء کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے اس لاء کے حوالے سے جو ہے وہ بہرحال دباؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. صرف امریکہ میں نہیں بلکہ یو کے میں بھی یہ ہوا ہے کہ ان کو ایک میمورنڈم وصول ہوا ہے آپ کے ڈیوڈ کیمرون کو جو کہ فارن سیکرٹری ہیں, اور اسی حوالے سے تھا وہ کہ یو کے لاء میں بھی یہ چیز موجود ہے. تو یہ یو کے جو ہے وہ اس کو اسیس کرے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا ہیومینیٹیرین کرائسس کا مرتکب ہو رہا ہے غزہ میں. اگر ہو رہا ہے تو برٹش گورنمنٹ کو اسرائیل کی ترسیل لاء کے مطابق نہیں کی جانی چاہیے. اب یہ لاز موجود تو ہیں اور ہمیشہ سے تھے, لیکن اسرائیل جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی مسلسل کر رہا تھا 75 سال سے, اور مغربی ممالک جو ہیں وہ ان لاز کے ہوتے ہوئے بھی مسلسل ملٹری ایکسپورٹ جو ہیں ان کو جاری رکھا ہوا تھا. یہ لاء جو ہیں اسرائیل کے اوپر لاگو نہیں ہو رہے تھے, اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ ان کو انووک بھی نہیں کیا گیا تھا. لیکن اب میں نے دیکھا ہے پچھلے 1-1.5 سال سے, اس ایون 7 اکتوبر سے پہلے ہی میں نے نوٹ کیا کہ ان لاز کو بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اب فوکس کر رہی ہیں اور ان لاز کی بنیاد کے اوپر اپنی اپنی حکومتوں کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں, اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہی ہیں. کوئی بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے یہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کا جو کام ہوتا ہے, ہیومن رائٹس ایڈوکیسیز کا جو کام ہوتا ہے کہ وہ مسلسل گورنمنٹس کو پش کرتی ہیں کہ لاء یہ ہے لیکن آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں. پھر کہیں کہیں مقدمات بھی کیے جاتے ہیں, جیسے ٹروڈو کے اوپر مقدمہ کیا گیا, جیسے بائیڈن کے اوپر بھی مقدمہ کیا گیا. آپ کے ان کے ابھی رزلٹ سامنے نہیں آئے ہیں. بائیڈن کے اوپر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ کورٹ کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ جو امریکی آئین ہے اس کے مطابق بائیڈن جو ہے وہ بیسیکلی اب اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ بھیج سکتا ہے یا جو بھی ان کے اوپر مقدمہ ہوا تھا. لیکن بہرحال یہ گھیرا جو ہے وہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ان کی حکومتوں کی گرد جو ہے مختلف حوالوں سے, جیسے میں نے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم پچھلے سال آ رہے تھے کینیڈا, نفتالی بینٹ کے نام سے, ان کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو شاید پچھلے کسی ولاگ میں بتائی تھی یہ بات کہ وہ سابق وزیر اعظم تھے. 1 سال کے اندر جو ہے وہ ہٹا کر ان کو جو ہے وہ آپ کے نتنیاہو کی جو کولیشن گورنمنٹ آ گئی جس میں فار رائٹ کے لوگ شامل تھے. لیکن نفتالی بینٹ جب کینیڈا آ رہے تھے, کوئی اسرائیل ایٹ 75 کے نام سے ایک یہاں پر کوئی ایونٹ ہو رہا تھا, پرائیویٹ ایونٹ تھا, وہ کوئی گورنمنٹ سرکاری ایونٹ نہیں تھا, حکومتی پروٹوکول کے ساتھ وہ یہاں نہیں آ رہے تھے. لیکن بہرحال اس کے اوپر جو انسانی حقوق کی یہاں کی تنظیمیں تھیں اور کچھ لائرز تھے, انہوں نے مل کر کیس کر دیا نفتالی بینٹ پر کہ ایک تو ان کو کینیڈا کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے, نمبر 2 یہ کہ اگر داخل ہو جائیں تو ان کو پروزیکیوٹ کیا جائے. کیوں پروزیکیوٹ کیا جائے؟ وہ اس لیے پروزیکیوٹ کیا جائے کہ ویسٹ بینک کے اندر جو سیٹلمنٹس موجود ہیں جوز کی, اور ظاہر ہے کہ ایز اے وزیر اعظم جو ہے نفتالی بینٹ نے بھی ان کو سپورٹ کیا, اور جتنے بھی وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے اور جتنے بھی اعلیٰ عہدیدار ہیں حکومت میں, وہ ان سیٹلمنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ یہودیوں کی جو آباد کاری ہے اس کو بڑھائیں. اور یہ جنیوا کنونشن کے تحت جو ہے وہ وار کرائم ہے, یہ منع ہے یہ بات, کیونکہ یہ آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے ویسٹ بینک جو ہے, اور آکیوپائڈ ٹیریٹری میں جنیوا کنونشن کے مطابق جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء ہے اس کے مطابق, جو بہرحال مغرب کا اپنا دیا ہوا ہے, یہ مغرب کا اپنا لبرل آرڈر ہے, یہ سارے جو لاز آئے ہیں ان میں سب انہی لوگوں نے مل کر بنائے ہیں. اس لاء کے مطابق جو ہے وہ آکیوپائڈ ٹیریٹری میں جو آکیوپائر ہے, یعنی اسرائیل جو ہے جس نے غزہ پہ, ویسٹ بینک پہ اور ایسٹ یروشلم پہ جہاں پر القدس موجود ہے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے, اس کو وہ اپنی آبادی کو وہاں پر نہیں بسا سکتا. یہ وار کرائم ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لاز ہیں اسلحے وغیرہ کے حوالے سے, کہ اگر ہیومینیٹیرین کہیں زیادتیاں ہو رہی ہیں, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کہیں ہو رہی ہیں, جینوسائڈ کہیں ہو رہا ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ اسلحے کی ترسیل آپ ایگریسر کو جو ہے وہ نہیں جاری رکھ سکتے. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. اسی طرح سے یہ اسرائیلی اخبارات بھی اس کو بہت سیریسلی ڈسکس کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کینیڈا کی طرح برطانیہ اور یو ایس جو ہیں, یو ایس کے لیے تو بہت مشکل بات ہے, یہ بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہے, اور ابھی بہت صبر آزما جدوجہد مزید جاری رکھنی ہے اس حوالے سے.
لیکن بہرحال سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، گھیرا تنگ ہو رہا ہے حکومتوں کے اس میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسرائیلی اخبارات ہیں وہاں پر بھی بہرحال یہ کنسرن آ رہا ہے کہ یو کے بھی جو ہے وہ کینیڈا کی طرح جو ہے وہ ترسیل روک نہیں دے. اب میں آپ کو ایک اور بہت دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ چیز خاصی وہ ہوئی، میں نے بھی اپنے پچھلے اس میں رکھا کہ کینیڈین جو فارن منسٹر تھی میلینی جولی، ان کا جو ہے وہ یہ بیان آیا تھا کہ ہم ہتھیاروں کی ترسیل جو ہے وہ اسرائیل کو روک رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے بھی ایک بہت اہم خبر یہ آئی ہے کہ نئے پرمٹس جو ہیں وہ ایشو نہیں کیے جائیں گے، لیکن جو پچھلے پرمٹس پہلے دیے جا چکے ہیں ہتھیاروں کی ایکسپورٹ کے، ان کو واپس نہیں لیا جائے گا. ابھی تک کینیڈا کی گورنمنٹ کی صورتحال یہ ہے. اب بظاہر تو اپنے ووٹر کو ٹیم کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی ہم ہتھیاروں کی ترسیل روک رہے ہیں، اس کو بہت بڑی کامیابی بھی سمجھا گیا آپ کے جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں. لیکن بہرحال یہ بات سامنے آئی ہے. اب مزید آگے اس چیز کے اوپر ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی پرانے پرمٹس کو بھی آپ کینسل کریں اور ایکسپورٹس کو مکمل طور پر بند کیا جائے. چاہے پرمٹ دے بھی دیا گیا ہے لیکن چونکہ وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اور یہ بات اسرائیلی سپاہیوں کی اپنی ویڈیوز سے بھی واضح ہے، جو فوٹیج وہاں سے سامنے آ رہی ہے اس سے بھی واضح ہے کہ بہرحال اسرائیل وہاں کیا کر رہا ہے. میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن ان کو اسرائیل کو خط لکھ کے اسرائیل سے وضاحت طلب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اسیسمنٹ کے لیے ان کو ضرورت ہو کہ اسرائیل جو ہے وہ وضاحت دے. یہ سب کچھ سامنے ہے ان کے اگر دیکھا جائے تو. اور اسرائیل سے وضاحت طلب کرنے کا تو مطلب یہی ہے، اگر آپ کو اسی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے کہ چور کو جو ہے وہ آپ چوکیداری سونپ رہے ہیں اور آپ ایک چور کی گواہی کی بنیاد کے اوپر اس کو آزاد کر رہے ہیں کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، تو یہ چیزیں ہیں آپ کے. اچھا، یو ایس جو لا ہے وہ میں تھوڑا سنا دیتی ہوں، میں نے تھوڑا سا اس کو کاپی کیا تھا. نو assistance shall be furnished to any country when it is made known to the president that the government of such country prohibits or otherwise restricts directly or indirectly the transport of or delivery of United States humanitarian assistance. اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے اس کو بلاک کیا جا رہا ہو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہو کسی وجہ سے ٹرانسپورٹ کو، تو اس ملک کی اسسٹنس، کسی قسم کی کوئی امداد اس کو نہیں دی جائے گی. یہ موقف ہے امریکی لا کا. اچھا، اب ایک بات یہ بھی ہے کہ ڈینائنگ دیم فوڈ، واٹر اینڈ ادر نیسیسٹیز فار لائف آلسو وائلیٹس یو ایس لا سیکشن 6201 آف دا یو ایس فارن اسسٹنس ایکٹ. یہ آپ کے الجزیرہ کا تبصرہ ہے کہ یہ پرٹیکولر یو ایس لا ہے کہ اگر پانی، غذا اور دوسری ضرورت کا سامان اگر نہیں دیا جاتا تو پھر وہ جو ہے وہ آپ کی وائلیٹ کرتا ہے یو ایس لا کو. اچھا، اب ایک اور نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یو کے نے نہ صرف ہیومینیٹیرینس کی بات کی ہے بلکہ یو کے نے قیدیوں کی بھی بات کی ہے کہ جو فلسطینی قیدی ہیں ان کو ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان سے ملنے دیا جائے اور ان کو اس ریڈ کراس کے لوگوں سے ملنے دیا جائے. جیسا میں پہلے آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس ہے. بمباری سے جتنے لوگ مارے گئے ہیں، جتنے بھوک کا شکار ہیں، جو وہاں پر کیٹاسٹروفی ہے، اس میں ایک بہت بڑی کیٹاسٹروفی کا ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اسرائیل نے غزہ سے، ویسٹ بینک سے بھی کیا ہے، مشرقی یروشلم سے بھی کیا ہے، لیکن غزہ سے بہت بڑی تعداد میں سپاہیوں کو گرفتار کیا ہے. اور ان کے بارے میں ان کا شک یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں سپاہیوں کو نہیں بلکہ نوجوانوں کو، اور ان کے بارے میں اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ سسپیکٹڈ ہیں کہ یہ حماس کا حصہ ہیں. تو یو کے نے بھی سسپیکٹ کا ورڈ یوز کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ نے گرفتار کیا ہے، لیکن انٹرنیشنل لاء کے مطابق جو قیدیوں کی کو جو سہولتیں میسر ہونی چاہیے وہ اور ان کی جو فنڈامنٹل آزادیاں ہیں، ایک آزادی تو سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے گھر والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پر قید ہیں اور گھر والوں کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. ریڈ کراس اور جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں یا جو ہیومینیٹیرین ایڈ پرووائڈ کرتی ہیں قیدیوں کو، ان سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. ریڈ کراس ہمیشہ جو ہے گوانتانامو بے میں بھی بہرحال اجازت ملی ان کو. آپ کے جب بگرام جیل وغیرہ کے اندر بھی جب قیدی ہوتے تھے طالبان کے قیدی یا جن کو سسپیکٹ گرفتار کیا گیا تھا، وہاں پر بھی ان کی ایکسیس تھی. لیکن اسرائیل جو ہے وہ شروع سے ریڈ کراس کو بھی ایکسیس نہیں دے رہا. اس کے علاوہ اسرائیل کی اپنی بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اس موضوع کو اٹھایا ہوا ہے، اور یقیناً پھر یہ آرگنائزیشنز کسی نہ کسی صورت میں ڈیوڈ کیمرون کو بھی کوئی ان کا وہ ملا ہے، اور برطانوی حکومت نے بھی اس چیز کو سیریس لیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کم از کم ان کو ملنے کی اجازت دی جائے ریڈ کراس سے بھی اور ڈپلومیٹ سے بھی قیدیوں کو. تو پھر ہم اپنی جو ہمارا جو اسیسمنٹ ہوگا ہم اس کو کلیئر کریں گے اس حوالے سے کہ اسرائیل کو ہمیں ملٹری ایکسپورٹس جاری رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے. میں پھر کہوں گی کہ مجھے کوئی ایسا یقین نہیں ہے کہ یہ بند ہوں گی، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ بہرحال
ایک ایک انچ کر کے آگے بڑھا رہی ہیں آپ کے اور گھیرا تنگ کر رہی ہیں بہرحال ان ملکوں کے اوپر جو کہ اسرائیل کو ایکسپورٹس کرتے رہیں، ملٹری ایکسپورٹس بھی دیتے رہیں اور مختلف طریقوں سے ایڈ بھی دیتے رہیں۔ ایڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی دی جاتی ہے جیسے امریکہ دیتا ہے، اور اس کے اور مختلف طریقے بھی ہیں۔ مثلا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ چیریٹیز کو اجازت دے دیں آپ کہ وہ اسرائیلی فوج کے لیے جو ہے وہ جمع کر رہی ہیں۔ تو یہ بھی کینیڈا میں بھی بہت عرصے یہ ہوتا رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ ملین بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ چیریٹیز جمع کرتی ہیں اسرائیل کے لیے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کا جو جی ڈی پی ہے وہ کینیڈا سے بھی زیادہ ہے، تو کینیڈا کو کیا ضرورت ہے کینیڈین عوام کو چیریٹیز کی؟ پھر آپ جن مقاصد کے لیے چیریٹی جمع ہو رہی ہے، کیا کینیڈین گورنمنٹ کو اس کو اسیس کر رہی ہے کہ وہ کس چیز کے لیے پیسہ استعمال ہو رہا ہے؟ تو یہ چیزیں اب آگے آ رہی ہیں۔ یو کے کی بھی ایک چیریٹی جو ہے اس نے پچھلی کل خبر کی مڈل ایسٹ آئی کی کہ یو کے کی ایک چیریٹی کی ویب سائٹ نے یہ چیز ہٹا دی ہے۔ پہلے اس نے لگا رکھی تھی کہ ہم آئی ڈی ایف کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہے، اور ہٹانے کی وجہ یہی ہے ظاہر ہے کہ دباؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اب ان کو فیلنگ ہو رہی ہے کہ اب اتنی امپیونٹی کے ساتھ، اتنی کھلے عام جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے وہ، کیونکہ اب ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بہرحال پاورفل ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھ رہی ہیں کہ کہاں پر جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کی جا رہی ہے۔ کینیڈا کے اندر بھی تقریباً $4 ملین جو ہے وہ چیریٹیز جمع کرتی ہیں ہر سال، تو ان کو بھی جو ہے وہ بہرحال اکاؤنٹیبل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک طرح کی انڈائریکٹ ایڈ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کینیڈین گورنمنٹ یہ بھی اعلان کرتی ہے، اور اس نے دوسرے معاملات میں بھی کیا ہے، کہ اگر آپ $1 جمع کرتے ہیں کسی اچھے کاز کے لیے تو $1 کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ دے گی، اور یہ ظاہر ہے کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوگا۔ یہ اس سے پہلے روہنگیا کے لیے ہو چکا ہے، مجھے یاد ہے 2017 میں روہنگیا میں جب کرائسس آیا، اور روہنگیا کے اندر الحمدللہ ہماری وہ جسٹس فار آل کی کوششیں تھیں کہ کینیڈین گورنمنٹ سب سے پہلی گورنمنٹ تھی جس نے روہنگیا جینوسائڈ تسلیم کیا اس کو، روہنگیا کے معاملے کو۔ تو وہاں پر کینیڈا نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اگر آپ چیریٹی جمع کرتے ہیں کچھ آرگنائزیشنز کے لیے جو رجسٹرڈ تھیں، تو اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر اکنا ہے، اسلامک ریلیف ہے، یہ $1 جمع کرتی ہیں تو $1 کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ دے گی اس کی بہاف پہ، یعنی اگر $10 لاکھ جمع ہوتے ہیں تو کینیڈین گورنمنٹ بھی $10 لاکھ دے گی۔ تو یہ پہلے ہوتا رہا ہے، اور اب اسرائیلی جو وہ ہیں ان کے لیے بھی ہو رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ وکٹم کے لیے کر رہے ہیں یا آپ ایگریسر کے لیے جمع کر رہے ہیں پیسے، اور ایگریسر کے لیے جو ہے کینیڈین ٹیکس پیئر کا جو منی ہے وہ ایگریسر کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور یو کے نے بہرحال اس کو ابھی مشروط کیا ہے۔ اس وقت صرف دباؤ بڑھا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ ریزلٹس اس کے وقت آنے پر پتہ چلیں گے کہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، لیکن بہت مشکل بات ہے کہ، اور بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ بھی ملٹری ایکسپورٹس کو بند کر دے، لیکن بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ جس وقت یہ امریکہ نے سیز فائر ریزولوشن دی تھی اس وقت ایک اسٹینڈ آف چل رہا تھا امریکی انتظامیہ جو ہے اس میں اور نیتن یاہو کے درمیان۔ میں پچھلے ویلاگ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ کے نیتن یاہو کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا ہے ایک امریکی سینٹ کے میجورٹی لیڈر چک شومر نے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیتن یاہو کو ہٹا کر اسرائیل میں نئے الیکشن کروائے جائیں، اور اس کا اسرائیل نے بہت زیادہ سخت جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہم بنانا ریپبلک نہیں ہے، امریکہ کو جو ہے وہ کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے معاملات میں دخل دے۔ تو ایک لحاظ سے یہ بات صحیح بھی ہے کہ کیا امریکی سینیٹر یہ کہنا چاہتے تھے کہ نیتن یاہو کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ تو اسرائیلی ایون جو لیفٹ کے اخبارات ہیں جو بہت زیادہ کریٹیکل ہیں نیتن یاہو کے لیے، انہوں نے بھی مائنڈ کیا اس کو، اور میں نے دیکھا کہ بہرحال بہت اچھے تجزیات آئے ان کے۔ اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ تجزیہ تھا، مونڈویز ایک اخبار ہے ان کا، لیفٹ کا اخبار ہے، اور اچھی خبریں دیتا ہے، وہ مستند خبریں ہوتی ہیں، اور وہ بہرحال کور کرتا ہے فلسطینیوں کے بھی جو مسائل ہیں ان کو بھی۔ تو مونڈویز کا ایک آرٹیکل ایک بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ اٹ ازنٹ نیتن یاہو، اٹس جو بائیڈن ہو از گوئنگ اگینسٹ ہز ماسز۔ یہ نیتن یاہو نہیں ہے، جو بائیڈن ہے جو کہ اپنے عوام کے خلاف جا رہا ہے۔ اور ان کا وہ استدلال یہ تھا کہ نیتن یاہو نے جو جنگ کو جاری رکھا ہوا ہے، تو نیتن یاہو نے اپنے عوام کی مرضی کے خلاف جا کے نہیں رکھا ہوا۔ عوام نیتن یاہو کے خلاف ہیں، لیکن وہ اس لیے خلاف نہیں ہیں کہ نیتن یاہو نے غزہ کے اوپر ایگریشن کی وجہ سے، بلکہ وہ اپنے ان کے معاملات ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز کچھ کرنے جا رہا تھا نیتن یاہو، کہ جوڈیشری کی جو پاور ہے اس کو کم کر کے پارلیمنٹ کو زیادہ پاور دینا چاہ رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اپنے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں۔ تو معاملہ یہ تھا کہ جی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی اس بات کا کہ بندہ جو ہے وہ نااہل ہے یا نہیں ہے، اور جو بھی اس کی سٹینڈنگ بنتی ہے۔ تو اس کے اوپر اسرائیل میں 7 اکتوبر سے پہلے بھی مظاہرے ہو رہے تھے، بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے تھے۔ 7 اکتوبر کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے بات دب گئی تھی، لیکن وہ مظاہرے بعد میں دوبارہ شروع ہو گئے، اور وہ نیتن یاہو کو ہٹانے کے لیے ہی تھے۔ اس کے علاوہ ہاسٹیجز کا جو معاملہ ہے وہ بہت شدید قسم کے وہاں مسلسل پروٹیسٹ ہو رہی ہیں۔
اس کے علاوہ آپ کے وہ جو اینٹائی وار لوگ ہیں ان کی پرمیشن نہیں تھی، ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، لیکن وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کل کی بھی خبر ہے کہ نیتن یاہو کے گھر کے باہر سیزیریا ایک شہر ہے قیصریہ، وہاں پر نیتن یاہو کا اپنا گھر ہے، وہاں پر جو ہے وہ آپ کے مظاہرہ ہوا اور اس میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو مسلسل نیتن یاہو کے خلاف تو مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال میں جس طرح سے دیکھ رہی ہوں، بہرحال وہ بڑا ایک آہنی، اس کا ملد آہن کہنا چاہیے اس کو، جو اس کے اعصاب ہیں کہ وہ کسی طرح سے بھی بہرحال ان کو اثر لینے پر راضی نہیں ہے۔ ہاسٹیجز کی یہ ڈیمانڈ تھی شروع سے کہ آپ پہلے ہاسٹیجز کی فیملیز کی، کہ ہاسٹیجز کو آپ پہلے رہا کروا لیں حماس سے، حماس کوئی بھاگی نہیں جا رہی، آپ حماس سے بدلے لے سکتے ہیں آگے جا کر بھی۔ لیکن نیتن یاہو نے جنگ شروع کر دی، اور جنگ کو کسی طرح سے بھی وہ روکنے پر راضی نہیں ہے۔ ابھی بھی ان کا یہ بیان آ گیا آپ کے، جب امریکہ نے سیز فائر کی اور امریکہ سے ان کا اسٹینڈ آف چل رہا تھا، کہ امریکہ اگر ہمیں کرنا پڑا تو ہم رفح پہ اکیلے حملہ کریں گے، ہم اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ان کے الفاظ سناتی ہوں: If we need to, we will do it alone, without US support۔ یہ نیتن یاہو کا کہنا ہے، چیلنج ہے بائیڈن کو۔ اب چک شومر جو امریکی سینیٹر تھے، انہوں نے صرف یہ بیان ہی نہیں دیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی انہوں نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، بڑا چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا دیا اس بیان نے، کہ حالانکہ وہ چل رہی تھیں، ایسا نہیں ہے، پروٹیسٹ چل رہی تھی نیتن یاہو کے خلاف، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی یہ کہنے کی، اور امریکہ میں اسپیشلی، کہ نیتن یاہو کو ہٹا کے دوسرے الیکشن کروائے جائیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ بائیڈن نے بھی ان کی تقریر کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا، یعنی بائیڈن کی مرضی شامل تھی اس چیز کے اندر۔ اب بائیڈن کا بھی نیتن یاہو سے معاملہ 7 اکتوبر سے پہلے بھی تھا، 7 اکتوبر سے 1 سال پہلے تقریباً کولیشن بن گیا تھا، ان کی گورنمنٹ بن گئی تھی، لیکن 1 سال پہلے یا 6-7 مہینے پہلے، لیکن ان کو امریکہ انوائٹ نہیں کیا گیا تھا اس دفعہ نیتن یاہو کو۔ دوسرا پھر ایک اور وہ یہ ہوا کہ چک شومر جو میجورٹی لیڈر ہیں، انہوں نے اسرائیل کی اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ امریکی سینٹ کے جو ڈیموکریٹ ممبرز ہیں ان سے خطاب کرنا چاہتے ہیں بند کمرے میں۔ تو اس کو بھی جو ہے وہ آپ کے چک شومر نے مسترد کر دیا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ریپبلکنز کا، میں نے پچھلے اس میں بتایا تھا کہ ریپبلکن ممبر سے انہوں نے خطاب کیا بند کمرے میں، اور انہوں نے بائیڈن کو بہت برا بھلا کہا، انہوں نے بائیڈن کو اسرائیل ہیٹر کہا، اسرائیل کے دشمن ہے یہ، جو خبریں باہر آئیں۔ ویسے تو بند کمرے میں ظاہر ہے کہ پریس کو انہوں نے اجازت نہیں دی ہوگی۔ تو یہی صورتحال، وہ ڈیموکریٹ سے بھی بات کرنا چاہ رہے تھے۔ اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک طرف اسرائیل کہتا ہے کہ امریکہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے، ڈیفالٹ یہ حق حاصل ہے کہ وہ امریکی اس سے بند کمرے میں بھی جو ہے وہ آپ کے خطاب کر سکتا ہے۔ تو ایک جو اعتراض اس پہ اٹھایا گیا امریکہ میں، وہ اٹھایا گیا کہ یہ بائی پارٹیزن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مسئلے کو، لیکن اسرائیلی اخبارات نے یہ چیز بھی دی، اور میں نے شاید پرسوں کے اپنے ولاگ میں بتائی تھی یہ بات، کہ اب اسرائیل کی جو سپورٹ ہے وہ بائی پارٹیزن نہیں رہی، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے ابھی تک ایسا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تاثر آنا شروع ہو گیا ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اسرائیل کو اب شاید اس طرح سپورٹ نہ کر سکیں۔ الیکشن میں کے نتائج کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنے نیریٹو میں تبدیلی لانی پڑ رہی ہے، ان کا ریٹورک جو ہے وہ بہرحال چینج ہوا ہے، چاہے وہ اس کے مطابق ہی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بری خبر امریکہ سے یہ بھی آئی ہے کہ اونروا کے بارے میں امریکہ میں ایک بل پیش کیا گیا، اور وہ بل جو ہے وہ بھاری اکثریت سے منظور ہو گیا کہ اونروا کی فنڈنگ کو اگلے سال مارچ تک، یعنی پورے 1 سال کے لیے روک دیا جائے۔ اور یہ جو صورتحال ہے اس میں میں پہلے بتاتی رہی ہوں، بار بار بتاتی رہی ہوں کہ اونروا واحد ادارہ ہے جو غزہ کو قحط سے بچا سکتا ہے، اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، وہاں جو دوسرے ہیومینیٹیرین ادارے کام کر رہے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اونروا کے علاوہ کوئی بھی ایفیکٹولی غزہ تقسیم نہیں کر سکتا غزہ میں، اور کوئی بھی جو ہے وہ قحط سے نہیں بچا سکتا۔ یہ ریڈ کراس کا اپنا بھی کہنا ہے، جو کہ خود بھی فوڈ ڈیلیوری میں انوالو ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اور بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، ورلڈ فوڈ پروگرام ہے، ریڈ کراس ہے، کہ جو اندر ہیومینیٹیرین ایڈ کی ڈسٹریبیوشن کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اونروا چونکہ بہت پرانی آرگنائزیشن ہے، اس کے پاس 13,000 ملازمین کا ایک نیٹ ورک موجود ہے، اس کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے فلسطینی، اس کا بہت زیادہ پینیٹریٹڈ ہے فلسطینی جو سوسائٹی ہے، غزہ کی سوسائٹی ہے۔ ویسے اونروا کے 30,000 ملازمین ہیں ٹوٹل، جبکہ غزہ کے اندر تقریباً 13,000 ملازمین ہیں۔ اور یہ میں دوبارہ بتا دوں یہ بات کہ یہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، اور اسرائیل اس کو مسلسل حماس سے نتی کر کے اور اس کا رول ختم کرنا چاہ رہا ہے، اور ایک طرح سے ختم کر بھی دیا ہے۔ ابھی بھی خبر تھی الشفا ہاسپٹل پر جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے، تو یہ خبر تھی
کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ کی پولیس چیف جو تھا، جو کہ امداد کے ٹرکس وغیرہ کا بھی ذمہ دار تھا، انروا کو بھی کوآرڈینیٹ کرتا تھا، اس کو انہوں نے مار دیا، اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حماس کا بندہ تھا، حالانکہ وہ سرکاری ملازم تھا اور پولیس چیف تھا، حماس نے اس کی وہ دی ہے کہ یہ اس کی کوآرڈینیشن کا ذمہ دار تھا۔ تو یہ سب کچھ وہاں پر چل رہا ہے۔ اچھا، اس طرح سے تو امریکہ نے بہرحال انروا کی ایڈ باقاعدہ کانگریس کے فیصلے کے ذریعے بند کروا دی ہے آپ کے۔ ناروے نے بحال کر دیا ہے اس کو، اس سے پہلے ہم بتاتے رہے، اور امریکہ جو ہے وہ یہ شور مچا رہا ہے کہ جی ہم ایئر ڈراپ کریں گے اور ہم سمندر کے ذریعے جو ہے وہ پیئر تعمیر کریں گے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم غزہ پہنچائیں گے۔ یو کے میں ڈیوڈ کیمرون نے، جو کہ فارن سیکرٹری، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 200 ٹن جو ہے وہ غزہ میں پہنچ چکی ہے۔ اب یہ بھی میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ غزہ میں پہنچ جانا ایڈ کا اور تقسیم ہونا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ سوال وہ یہ ہے، جو ایک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ رفح بارڈر سے غزہ میں جو ٹرکس داخل ہوتے ہیں ان کو غزہ کے باسیوں تک نہیں پہنچنے دیا جاتا ڈائریکٹلی، بلکہ ان کو بھیج دیا جاتا ہے ایک اسرائیلی بارڈر ہے کرم شلام کا، تقریباً 15-20 کلومیٹر دور غزہ سے، رفح سے۔ غزہ اور اسرائیل کا بارڈر ہے جو کہ 15-20 کلومیٹر دور ہے رفح بارڈر سے۔ ٹرکس کو وہاں بھیجا جاتا ہے، کرم شلام کہلاتا ہے وہ بارڈر جو ہے، اور وہاں پر ان کو ویٹ کیا جاتا ہے، سارا سامان اتارا جاتا ہے ٹرکس کا، اور پھر اس کو دوبارہ بھرا جاتا ہے۔ اور اس پروسیجر میں اتنی دیر لگائی جاتی ہے، اور میں نے دیکھا ہے، میں خود بھی اس بات کی گواہ ہوں کہ اسرائیلی جہاں پر دیر لگانا چاہیں اور ڈیلے کرنا چاہیں چیزوں کو، وہاں پر کوئی ان کو چیلنج کرنے والا نہیں ہوتا۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ ایسے ہی ایک بیریکیڈ لگا دیں سامنے اور ٹریفک کو روک دیں، چاہے سڑک بالکل خالی پڑی ہو تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی چیلنج نہیں کرتا اس کو۔ اور اگر کوئی کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اسرائیلی سپاہی شوٹ کرنے میں دیر نہیں لگاتے، اور کسی قسم کی ہر طرح کی ان کو امپیونٹی ملی ہوئی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اس میں ڈیوڈ کیمرون نے بھی یہ بات فرسٹریشن، ایک بیان ان کا یہ آیا تھا کہ 200 ٹن سامان پہنچ چکا ہے، غزہ کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور دوسرا ان کا یہ آیا ہے کہ بہرحال ٹرکس جو ہیں وہ 3 ہفتے سے رکے ہوئے ہیں وہاں پر، تو 3-4 ہفتے تک، اور 2 ہزار ٹرکس جو ہیں وہ آپ کے رفح بارڈر پہ رکے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اور اگر اسرائیل کو میٹرنیٹی کٹ بھی مل جاتی ہے، کہ جو میٹرنیٹی جو آپ کے ڈیلیوری کے آپریشنز ہوتے ہیں ان میں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ واپس بھیج دیتا ہے کہ اس کا ڈویل پرپز ہو سکتا ہے اس کٹ کا، حماس بھی اس کو استعمال کر سکتی ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کریں گے، یعنی وہ اتنی سختی کے ساتھ۔ تو اور دنیا بھر میں اب اس بات پہ کوئی وہ نہیں رہا، کنسنسس ہو گیا ہے کہ اسرائیل بلاک کر رہا ہے ایڈ کو، اور یہ ارادتاً کر رہا ہے، کیونکہ باقی جو انٹری پوائنٹس ہیں اس کو انہوں نے بند کر رکھا تھا اب تک۔ اب مغربی دنیا کے کچھ ملکوں نے تھوڑا بہت زور ڈالا ہے، تو ایک انہوں نے کہا کہ اچھا جی ہم ایک اور وہ بھی کر دیتے ہیں، اور دوسرا بھی کر دیتے ہیں، دوسرا بھی کھول دیتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر اندر ایڈ آ رہی ہے ابھی تک جو صورتحال ہے۔ ایئر ڈراپ جو ہو رہا ہے اس میں اموات مسلسل ہو رہی ہیں، آپ کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اس میں پہلے بھی بتاتی رہی ہوں میں، لیکن آ رہا ہے، اور چونکہ غزہ کے باسی بہت شدید بھوکے، اس لیے بہرحال ان کے پاس جو بھی پہنچ رہا ہے اس کو وہ بہرحال فائدہ اٹھانے کی کوشش اس سے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 2 دن پہلے جو ولاگ بنایا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ سرکے کی بوتلیں نکلی ہیں اس میں سے۔ آپ سوچیں ذرا کہ آپ بھوک سے بلک رہے ہیں، آپ کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور جب آپ کو ایڈ پہنچتی ہے اتنے مہنگے طریقوں سے، اتنے مشکل طریقوں سے، اور ایسے طریقوں سے جہاں پر جارڈن کے شاہ کو جو ہے وہ فوٹو آپ کرنے کا موقع مل رہا ہے، فخریہ بتانے کا موقع مل رہا ہے کہ جی ہم تو ایڈ پہنچا رہے ہیں، وہاں پر آپ کو سرکے کی بوتلیں ملتی ہیں۔ یہ شکی القلبی کی انتہا ہے۔ تو ایک اور چیز ٹک ٹاک کے حوالے سے خبر ہے کہ اس کا بھی تعلق جو ہے وہ جیو پولیٹکس سے بن رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جیو پولیٹکس اور ٹیکنالوجی بھی بہت زیادہ نتھی ہو گئے ہیں، تو ٹک ٹاک پر پابندی کے حوالے سے بھی ایک بل آیا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ آپ کی اوور ویلمنگ میجارٹی سے، یعنی 352 ووٹس جو ہیں وہ اس بل کے فیور میں پڑے ہیں، اور 65 ووٹس اس کے خلاف پڑے ہیں کہ ٹک ٹاک کو چائنا کو مجبور کیا جائے، یا ٹک ٹاک کی جو کمپنی ہے اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ کسی امریکی کمپنی کو بیچے جو امریکہ کے شیئرز ہیں، یعنی اس ٹک ٹاک کمپنی کے، ادروائز اس کو بند کر دیا جائے ٹک ٹاک کو۔ اب بڑی عجیب سی بات ہے کہ چائنا تو ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے، نہ وہ دعویٰ کرتا ہے ایسا، لیکن امریکہ کرتا ہے۔ امریکہ کے آئین کی پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، کسی قسم کا کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا کہ جو کہ آزادی اظہار رائے کو کرٹیل کرے۔ لیکن ٹک ٹاک کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا مواد ٹک ٹاک پر ہے، اور شک یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پرو پیلسٹینین مواد ہے، جو ٹک ٹاک کی وجہ سے امریکہ کے اندر پہنچ رہا ہے، اور امریکی جو نوجوان ہیں اسپیشلی جو ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ پرو پیلسٹینین جو ریٹورک ہے، جس کو بہت سے لوگ حماس کا ریٹورک بھی سمجھتے ہیں،
اور الزام لگایا جاتا ہے یہ بھی، جہاں پر بھی کوئی پرو فلسطینین وہ ہوتا ہے کہ آپ حماس کو فیور کر رہے ہیں. یہ بہت ایک کامن سی بات ہے کہ دو طرح کے الزامات لگتے ہیں آپ پر. اگر آپ فلسطینیوں کے حقوق کی بات کریں، فلسطین میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کریں، تو یہ بات آتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ حماس کے فیور میں ہیں. جیسا آپ کے ساؤتھ افریقہ کی جو منسٹر ہیں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی نلیدی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اسرائیل یہ کہتا ہے کہ آپ حماس کا لیگل ونگ ہیں، یعنی قانونی ونگ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ ہے حماس کا. تو اسی جگہ ختم کرتے ہیں. تو ٹک ٹاک کے حوالے سے امریکہ میں بڑی یہ ایک نیگیٹو ہی ہے بہت زیادہ اگر دیکھا جائے، لیکن شک یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پیلسٹینین پرو پیلسٹینین مواد کی وجہ سے جو ہے وہ ٹک ٹاک کو بند کیا جا رہا ہے. ہمارا ولاگ جو ہے اس دفعہ بہت لمبا ہو گیا. آپ لوگ جو سوالات کرنا چاہیں یا آپ کو جو کنسرنز ہوں وہ ضرور آپ لوگ کمنٹس میں پوچھیں. کمنٹس کو ہم پڑھتے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم ڈیپ کانٹیکسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے.